नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक अपील पर या आप कह सकते हैं कि एक पटिशन पर बरतानवी हुकूमत ने अब क्या बाज़ाब्ता ऐलान किया है। इस ऐलान के दो बुनियादी और कलीदी नुकात क्या हैं। लंदन में पिछले 36 घंटों के दौरान क्या कुछ होता रहा। इस पूरी सूरत हाल के तीन मरकजी किरदार कौन हैं और शरीफ खानदान ने किस नौयत के अब अहम फैसले किए हैं और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक पटिशन पर अब बरतानवी हुकूमत ने ऑफिशियली यानी बाज़ाब्ता तौर पर क्या ऐलान किया है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस खबर में कुछ सनसनीखेज नौयत के नए इंकशाफात किए गए हैं। तो मामला यह है कि एक भारतीय कर्नल का बहुत दिलचस्प नौयत का पैगाम आईएसआई को मिला है और ये पैगाम एक ऐसे वक्त में मिला जब अफगान सदर अशरफ गनी काबुल से फरार हो चुके थे और इब्तदाई तौर पर यह पता नहीं चल रहा था कि अफगान सदर असल में कहाँ गए और उनका तैयारा कहाँ पर पहुंचा। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर भी बहुत ही हैरत अंगेज मनाजिर देखने को मिले और एक अमरीकी फौजी तैयारे के साथ जिस तरह से अफगान शहरी लटकते हुए नजर आए तो पूरा एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ जो कि बहुत से हलकों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत ही हैरत अंगेज था। दूसरी जानिब पीआईए का जो तैयारा था उसने इसी किस्म के नाजुक लम्हात में इंतहाई महफूज तरीके से टेक ऑफ कर लिया था, यानी उड़ान भर ली थी। और जिस किस्म का नाखुशगवार वाकया अमेरिका के फौजी तैयारे के साथ पेश आया उस किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पीआईए के साथ पेश नहीं आया था। और अब पता ये चला है कि पाकिस्तान ने कोई 1100 के करीब काबुल से जो मुख्तलिफ मुल्कों के सफारती अहलकार थे और मुख्तलिफ सफारतकारों का जो अमला था उनको वहाँ से निकाला है, जिस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ भी कर रही है। अब अफगानिस्तान की ये जो पूरी सूरत हाल है इस पर भारतीय कर्नल ने आईएसआई को क्या पैगाम पहुँचाया है। अब ये जो कर्नल हैं इनका नाम बताया गया है धनवीर सिंह और इन्होंने अफगानिस्तान की जो सूरत हाल बनी है इस पर यह कहा कि पाक फौज ने और आईएसआई ने योम आज़ादी पर यानी 14 अगस्त पर पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जिस पर पाक फौज और आईएसआई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। धनवीर सिंह ने उसके बाद एक बड़ी ही हैरत अंगेज बात की और ये बात उन्होंने कोई निजी महफिल में नहीं की बल्कि टीवी कैमरों के सामने की। उन्होंने कहा कि भारत की हालत इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में एक ऐसे लड़के की तरह है जो दो सुरमाओं की लड़ाई में खाम खा थप्पड़ खा कर रोता हुआ घर आ जाता है और उसके पास वावेला करने के सिवा कुछ नहीं होता। यानी भारत को उन्होंने कहा कि वो इस वक्त एक ऐसे लड़के का रोल अदा कर रहा है जिसको दो सुरमाओं की लड़ाई के दौरान एक थप्पड़ पड़ा और वो इस वक्त रोने धोने के सिवा कुछ और नहीं कर रहा। और ये जो बयान है कर्नल धनवीर सिंह का ये उन्होंने भारत की टीवी स्क्रीन्स पर दिया है क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो इस वक्त है इसमें भारत मुकम्मल तन्हा हो गया है और उसे आलमी बरादरी की कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त भारत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर राब्ते में हो या उससे किसी किस्म की डिस्कशन कर रहा हो। दूसरी जानिब तालिबान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इस हवाले से बहुत अहम खबर यह है कि आईएमएफ ने
افغانستان کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال کو دیکھ کر افغانستان کے لیے جو اپنے فنڈز تھے ان کو روکنے کا اعلان کر دیا ہے، اور IMF نے کہا ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ عالمی برادری افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ افغان طالبان کو ان فنڈز تک رسائی دینی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب ایک اور بری خبر جو افغان طالبان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی نے بھی افغانستان کے لیے 43 کروڑ یورو کی امداد معطل کر دی ہے، جبکہ یورپی یونین نے یہ کہا ہے کہ افغان عوام کے لیے ہمدردی کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ افغانستان کی امداد جاری رکھی جائے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی افغان سینٹرل بینک کے جو $9.5 ارب کے اثاثے تھے ان کو منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ افغان سینٹرل بینک کے اثاثے طالبان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں میاں نواز شریف کے متعلق پٹیشن کے معاملے پر کہ اس پٹیشن پر اب برطانوی حکومت نے باضابطہ طور پر کیا اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے کیا بڑی خبر آئی ہے۔ اب جس وقت یہ خبر آئی اس وقت لندن میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو میاں نواز شریف کے جو نواسے ہیں یعنی مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر، ان کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں، اور یہ شادی ان کی ہو رہی ہے سیف الرحمان کی بیٹی کے ساتھ، یعنی وہ سیف الرحمان جو شریف فیملی کے بہت قابل اعتماد، بہت وفادار ساتھی سمجھے جاتے ہیں، جو میاں نواز شریف کے دور میں احتساب بیورو کے سربراہ بھی رہے، اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو نیب کے ذریعے انتقام کا نشانہ بھی بنایا، اور جو جعلی قطری خط آیا تھا شریف فیملی کے کیسز میں اور جو جعلی ڈیڈ بنی تھی اس میں بھی سیف الرحمان کا بہت اہم کردار تھا، کیونکہ وہ قطر میں مقیم تھے اور قطر میں ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا کاروبار بھی ہے۔ بہرحال ایک ایسے وقت میں جب ان کی بیٹی کی اور جنید صفدر کی شادی ہو رہی ہے لندن میں، تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے۔ اب جب یہ خبر آئی اس وقت لندن میں ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف اس وقت اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے اور مختلف آپشنز پر غور کر رہے تھے کہ جس طرح سے ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہوئی ہے تو اس کے بعد کیا 3 آپشنز میاں نواز شریف اختیار کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو انہوں نے اپیل دائر کی تھی ہوم آفس میں، لیکن ان کی جو قانونی ٹیم سے تازہ ترین مشاورت ہوئی اس میں جو 3 آپشنز زیر غور آئے ان میں ایک آپشن تو یہ تھا کہ ایک ایسا قانونی راستہ اختیار کرنے کے لیے بھی ایک پٹیشن تیار کی جائے کہ اگر ہوم آفس سے بھی میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر عدالت سے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے، جس کا امکان یہی ہے کہ اگر ہوم آفس سے میاں نواز شریف کی اپیل مسترد ہو گئی تو پھر عدالت سے بھی ان کی یہ جو اپیل ہے یہ مسترد ہو جائے گی، تو اس صورتحال میں ایک قانونی پٹیشن جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے کہ اگر میاں نواز شریف کو برطانیہ سے بے دخل کرنا بھی ہے تو ان کو پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ ان کو کسی اور ملک میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اب سیف الرحمان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ میاں نواز شریف کے لیے قطر میں رہائش کا بندوبست کریں، اس حوالے سے انہوں نے مختلف آپشنز جو ہیں وہ تلاش بھی کیے تھے۔ بعد میں ایک سجیشن یہ آئی کہ ان کو سعودی عربیہ چلے جانا چاہیے اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن جو طویل مشاورت تھی اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی تو پھر میاں نواز شریف کو پریفرنس دینی چاہیے امریکہ کو، جو ان کی قانونی ٹیم کے مطابق میاں نواز شریف کے لیے ایک زیادہ محفوظ آپشن ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ان کی قانونی ٹیم نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا تھا، یعنی میاں نواز شریف کی جو اپنی قانونی ٹیم سے ملاقاتیں ہوئیں تو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست بھی ہم سے تیار کروائیں، تاکہ اگر آپ کی اپیل ہوم آفس سے ریجیکٹ ہونے کے بعد عدالت سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ آپ فوری طور پر اپنی سیاسی پناہ کی درخواست دے دیں، دائر کر دیں، تاکہ آپ کے حوالے سے اس بات کے امکانات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں کہ آپ کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کسی صورت بھی پاکستان آنے کا آپشن تو نہیں لیں گے، نہ ہی وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ہوا کیا اور برطانوی حکومت نے اب کیا باضابطہ اعلان کیا ہے؟ ایک تو کچھ دن پہلے
برطانوی وزیراعظم کے آفس کے باہر جو برطانیہ میں مقیم پاکستانی شہری ہیں انہوں نے ایک بڑا احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے دوران انہوں نے برطانوی وزیراعظم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ برطانوی سرزمین پر ایسے عناصر جنہوں نے پاکستان کے اندر لوٹ مار کی ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے وہاں سے منی لانڈرنگ کر کے غیر قانونی طریقے سے پیسہ برطانیہ لے کر آئے ہیں، انہیں برطانیہ سے نکالا جائے، انہیں برطانیہ میں پناہ نہ دی جائے، اور برطانوی قوانین کا اس طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے کہ ایسے منی لانڈرر جنہوں نے اتنی بڑی کرپشن کی، جن کو عدالتوں نے مفرور قرار دیا، جن پر عدالتوں میں جرائم ثابت ہو چکے ہیں، تو انہیں برطانیہ میں کس طرح سے سیاسی پناہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی ہی زبردست قسم کی کیمپین چلی اور ایک اپڈیٹ آئی کہ ایک برطانوی پارلیمنٹ کے اندر پٹیشن دائر کی گئی، اور یہ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس پٹیشن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان سے لوٹ مار کرنے والے اور منی لانڈرنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ برطانیہ میں آ کر کس طرح سے پناہ لے سکتے ہیں، اور برطانوی قوانین جو ہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اب اس پٹیشن کے حوالے سے پہلی مرتبہ برطانوی حکومت نے باضابطہ طور پر ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ جو پٹیشن تھی اس پٹیشن کا فارمولہ یہ تھا یا کرائیٹیریا یہ تھا اس کی منظوری کے لیے کہ اگر اس پٹیشن پر 10,000 افراد سائن کر دیں 6 ماہ کے اندر اندر تو پھر یہ ایک برطانوی حکومت کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس پٹیشن کا جواب دیں، اور اگر اسی پٹیشن پر 6 ماہ کے اندر اندر 1 لاکھ افراد سائن کر دیں، سگنیچر کر دیں، تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس پٹیشن پر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو۔ اور یہ جو پٹیشن ڈالی تھی یہ ڈالی تھی شایان علی نے، جن کی فیملی کو عابد شیر علی نے ابیوز کیا تھا، ان کے ساتھ گالم گلوچ کی تھی، اور اس کے بعد جو برطانوی وزیراعظم آفس کے سامنے احتجاج ہوا تھا وہ بھی شایان علی نے آرگنائز کیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں لندن میں برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی شہری جو ہے وہ شریک بھی ہوئے تھے۔ اب اس حوالے سے برطانوی حکام نے اور برطانوی حکومت نے کیا بڑا باضابطہ اعلان کیا ہے، تو اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو 10,000 کا ہدف تھا کہ 10,000 کا ہدف اگلے سال فروری کے وقت سے پہلے پورا ہونا چاہیے، یعنی 10,000 سے زیادہ سگنیچرز اس پٹیشن پر آنے چاہیے، تو اس حوالے سے پہلے 3-4 دن میں ہی اس پٹیشن پر 20,000 سے زائد لوگوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور برطانوی حکومت نے اب باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے آفیشلی کہ برطانوی حکومت اس پٹیشن پر جواب دے گی، کیونکہ جو 10,000 سگنیچرز کا کرائیٹیریا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور دوسری جانب اہم ترین بات یہ ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر آفیشلی اس پٹیشن کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ برطانوی حکومت نے جو ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا تھا کہ 10,000 سگنیچر کے بعد جواب دینا برطانوی حکومت کے لیے کسی پٹیشن پر لازمی ہوگا، وہ کرائیٹیریا پورا ہو گیا ہے، اس لیے برطانوی حکومت اس پٹیشن پر جواب دے گی۔ یہ آفیشلی برطانیہ کی جانب سے اب اناؤنس کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اگر 3-4 دن میں 20,000 سے زائد لوگوں نے اس پٹیشن پر سگنیچر کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال فروری تک جو ہے، فروری کے وسط تک جو 1 لاکھ سگنیچرز کا کرائیٹیریا ہے کہ 1 لاکھ اگر سگنیچرز ہو گئے تو پھر اس پورے معاملے پر اس پٹیشن پر پارلیمنٹ میں یعنی برطانوی پارلیمنٹ میں بھی بحث لازمی ہو جائے گی، ضرور کروانا پڑے گی۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہدف ہے یہ بھی آسانی سے حاصل کر لیا جائے گا۔ 20,000 سگنیچر اگر 3-4 دن میں ہو گئے ہیں تو اگلے 5.5 ماہ میں 5 ماہ 20-25 دن میں باقی کے جو 80,000 سگنیچرز ہیں وہ پورے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ 1 لاکھ سگنیچرز پورے ہو جائیں گے تو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر یہ پورا معاملہ اور یہ پٹیشن زیر بحث آئے گی، اور اس طرح میاں نواز شریف کے لیے ایک نئی اور انوکھی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔